गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ अलाउंसेस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स के लिए रखे हैं और ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेसी के लिए माइंड बॉगलिंग है। तनख्वाह के साथ 1500 आपको एग्जेक्टिव अलाउंस के तौर पे उन्होंने सैंक्शन कर दिया। माय गुडनेस यानी 150%। इनसे हट के जो बाकी लोग हैं उनके अलाउंसेस उनको नहीं दिए जा रहे। अन्नी पई है, क्यों अन्नी इसलिए पई है कि कोई पॉलिसी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। जो ग्रुप तगड़ा है वो तो अपनी तनख्वाहें उन्होंने बढ़वा ली हैं और वो खुशहाल हैं कि ये जो तगड़े ग्रुप हैं इनकी ये जो ख्वाहिशात हैं इनकी इजाज़त कहाँ से मिलती है? इसको देने वाले हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट। कि क्या ज़रूरत है इनको ये सेपरेट अलाउंस देने की? कहने को तो वही है जी, बेसिक पे वही है, नहीं बढ़ाई, उनकी भी नहीं बढ़ी, लेकिन जितनी वो तनख्वाह ले रहे हैं उतने अलाउंसेस वो अलहदा ले रहे हैं। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो प्रिविलेज्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए हैं, ये मुझे तो पता चला है कि उनकी ज़िंदगी के बाद भी कंटिन्यू रहते हैं। जब तक जिंदा रहेंगे तो एक ड्राइवर सरकार इस गरीब आवाम के पैसे से वो ड्राइवर रखेंगे और पुलिस का एक गार्ड भी मरते दम तक उनके साथ होगा। एक चीफ सेक्रेटरी मर गया है, उनकी बेगमात के लिए भी ड्राइवर के लिए पैसे सैंक्शन कर दिए गए। हमारे मुआशी हालात बहुत ख़राब हैं इस हवाले से कि अगर हम कोविड में देखें तो एक आम आदमी की ज़िंदगी बहुत मुतासर हुई, बिजनेस भी इफेक्ट हुए और उसकी वजह से पूरी की पूरी इकॉनमी का साइकिल बड़ा डिस्टर्ब हुआ। लेकिन ऑन द पैरेलल अगर हम देखें कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और ख़ास तौर पे जो ऑफिसर्स हैं उनकी तनख्वाहें और उनके अलाउंसेस हर रोज़ बढ़ा दिए जाते हैं। फ़िलॉसफी ये थी कि इनको ज़्यादा एफिशिएंट करने के लिए अच्छी तनख्वाहें दें, लेकिन वहाँ पे भी आपको एक डिस्पैरिटी नज़र आती है और लगता ये है कि कुछ ब्लू आइड लोग हैं और काफ़ी सारों को इग्नोर किया जाता है। पंजाब गवर्नमेंट और केपी के गवर्नमेंट में अलाउंसेस की कहानी बड़ी मज़ेदार है। इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ साबिक ब्यूरोक्रेट इफ्तिखार हुसैन शाह साहब हैं। सर थैंक यू वेरी मच। अगर हम नज़र डालें जो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ अलाउंसेस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और ऑफिसर्स के लिए रखे हैं और ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेसी के लिए माइंड बॉगलिंग है, हाउ डू यू सी टू इट? अलमास साहब, मुझे एक दिलदार परवेज़ भट्टी की बात याद आती है। दिलदार परवेज़ भट्टी बुनियादी तौर पे इंग्लिश के लेक्चरर थे, ठीक है, वो कंपेयर भी थे और आपको याद होगा टीवी पे भी काम करते थे। बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत थी उनकी। उन्हें मरहूम कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे दिल को अच्छा नहीं लगता। दिलों में आज भी जिंदा है। जिंदा है, ठीक है। उनकी एक बात उन्होंने अलहमरा हाल में स्टेज पे एक बात की थी। कहने लगे कि एक अंग्रेज़ आया लाहौर में, तो उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जो अंदरून शहर का था। तो उसने पूछा कि कैसे हालात जा रहे हैं, तो वो चूँकि अंदरून शहर का लड़का था, उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। अब उसने बताना चाहा अंग्रेज़ को कि यहाँ के हालात क्या चल रहे हैं। तो उसने कहा कि सर, ब्लाइंड वुमन इज लाइंग एवरीवेयर। हर पासे नहीं पई, हर पासे। ठीक है, ठीक है। तो ये बात मुझे याद आई दिलदार परवेज़ भट्टी की इसलिए कि जो आपने जिक्र किया तनख्वाहों का और अलाउंसेस का, सरकारी मुलाजमीन का, जी, उसमें कुछ यूँ अन्नी पई हुई है कि कुछ सरकारी मुलाजमीन तो बहुत ज़्यादा तनख्वाहें और अलाउंसेस ले रहे हैं, वो खुशहाल हैं, और कुछ सरकारी मुलाजमीन, बल्कि ज़्यादातर सरकारी मुलाजमीन मेजॉरिटी जो हैं वो इग्नोर कर दिए गए हैं। ठीक है। वो भुगत रहे हैं प्रेजेंट रिजीम की पॉलिसीज़ को, फाइनेंशियल पॉलिसी, तनख्वाहों से मुतल्लिका पॉलिसीज़ को। मसलन मैं आपको थोड़ा सा मिसालों से वाज़े करता चलूँ कि जो सिविल अफसरान हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जैसे डिप्टी सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है, डिप्टी कमिश्नर है, कमिश्नर है, उनके लिए तो पंजाब गवर्नमेंट ने और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने स्पेशल अलाउंसेस डिक्लेयर किए हुए हैं जो उन्हें मिल रहे हैं। ठीक है। वो अलाउंसेस क्या हैं? हाँ। कि आप, और ये मंथली बेसिस पे अलाउंस, मंथली बेसिस पे, बिल्कुल तनख्वाहों के साथ। ठीक है। मसलन अगर आप एक डिप्टी सेक्रेटरी लगे हुए हैं या डिप्टी कमिश्नर लगे हुए हैं, तो आपको बेसिक तनख्वाह जो आपकी है, बेसिक तनख्वाह से मुराद, तनख्वाहों में भी थोड़ा सा मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर दूं। ठीक है। हर स्केल की एक तनख्वाह है बेसिक, बुनियादी, जिसको कहते हैं इनिशियल
بیسک پے آف گریڈ. مثلا 17 گریڈ کی اگر فار ایگزامپل اگر 10,000 ہے تنخواہ منتھلی، تو سرکاری ملازم جتنی نوکری کرتے جاتا ہے اس کی سالانہ اینول انکریمنٹ اس سکیل وائز بڑھتی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. 17 گریڈ کی اگر ایک 2,000 ہے سال کی یا 500 ہے تو اس کی تنخواہ سروس کے ساتھ بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. 18 والے کی بھی بڑھتی جائے گی. گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ جو افسران، جیسے میں نے کہا کہ بیوروکریسی کے افسران، سول سروس کے جو سیکٹریٹ میں کام کر رہے ہیں، فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، انہوں نے پوسٹ اناؤنس کر دیے ہیں کہ ان پوسٹ کو ان کی رننگ بیسک پے، رننگ وہ ہے جو انکریمنٹ کے ساتھ آپ لے رہے ہیں، جو کرنٹلی آپ وڈرا کر رہے ہیں، ڈرا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے 1.5 گنا یعنی 150%. اگر آپ کی 1,000 روپے تنخواہ ہے تو 1.5 گنا اس کا بنتا ہے 1,500. ٹھیک ہے. اس تنخواہ کے ساتھ 1,500 آپ کو ایگزیکٹو الاؤنس کے طور پہ انہوں نے سینکشن کر دیا. مائی گوڈنس، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کچھ 1.5 گنا یعنی نہیں ہے 150%، 1.5 گنا. ٹھیک ہے. 1,000 آپ کی تنخواہ ابھی آپ رننگ پہ ہے، بنیادی سکیل کی انیشل پے سکیل پہ نہیں، جو آپ 4-5 سال سروس کرنے کے بعد جو تنخواہ لے رہے ہیں اس تنخواہ کا 150 گنا، گنا نہیں پرسنٹیج، یعنی 1.5 گنا یا 100 وہ بنتا ہے 150%. 150% وہ آپ کو ایگزیکٹو الاؤنس مل رہا ہے. شاہ صاحب یہ ہر کسی کے لیے ہے یا کچھ لوگوں کے لیے؟ یہ میں نے بتایا نا کہ کچھ لوگوں کے لیے. کون سے لوگ؟ جو سول بیوروکریسی کے لوگ ہیں. لیکن یہ یہاں تک ختم نہیں ہوتا، وہ آگے جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے ان کو بھی یہ سینکشن کر دیا گیا ہے. اوکے. ان کا کیا ہے، ان میں بھی تھوڑی سی تفریق کر دی گئی ہے. وہ تفریق یہ کر دی گئی ہے کہ جو افسران بالا ہیں ان کو پولیس پرفارمنس الاؤنس دیا جاتا ہے. وہ بھی بالکل اسی طرح کا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا. یہ ان کی بنیادی تنخواہ جو لے رہے ہیں اس کا 1.2% یعنی سول بیوروکریسی سے تھوڑا سا کم. پولیس کے جو سینئر افسران ہیں جس سے سی پی او آفس ہے، آئی جی پولیس کے زیر نگرانی جو آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے ان کے بیسک تنخواہ کا 1.2 جو ہے گنا وہ ان کو الاؤنس ملے گا. ٹھیک ہے. اس الاؤنس کو کہتے ہیں پولیس ایڈمنسٹریشن الاؤنس. ٹھیک ہے. ان کی تنخواہ کا 1.2 گنا. لیکن ان کے جو ماتحت ہیں فیلڈ پولیس والے وہ بھی لے رہے ہیں. پولیس والا یعنی بڑے بھی لے رہے ہیں، ذرا زیادہ لے رہے ہیں. نچلے جو پولیس ہیں ان کا ہے 0.8 گنا. ٹھیک ہے. وہ تھوڑی ہے، وہ 1.2 سینئر افسران پولیس کے، اور یہ لے رہے ہیں 0.8. ٹھیک ہے. ان کی بھی بڑھ گئی تنخواہ، خاصی بڑھ گئی. آپ دیکھیں نا، اگر آپ 1% بھی اور بڑھائیں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی 50,000 تنخواہ ہے تو آپ کو 50,000 اور ملے گا ساتھ ہی. وہ کون سا؟ جس کو کہتے ہیں پولیس ایڈمنسٹریشن الاؤنس. اسی طرح یعنی آج کل یہ ایک بات لوگوں کے ذہن میں واضح ہے کہ جو گروپ تگڑا ہے وہ تو اپنے تنخواہیں انہوں نے بڑھوا لی ہیں اور وہ خوشحال ہیں. جیسے میں نے بتایا نا کہ اگر آپ ایڈیشنل سیکٹریٹ میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کی تنخواہ جتنی ہے اس کا 1.5 گنا آپ کو ایگزیکٹو الاؤنس مل رہا ہے. اسی طرح پولیس کو پولیس ایڈمنسٹریشن الاؤنس مل رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور تکڑا گروپ ہے، وہ ایف آئی اے ہے. ایف آئی اے کو بھی مختلف الاؤنسز سینکشن کر کے اس کا بھی 1.5 1.5 گنا ان کو بھی تنخواہ مل رہی ہے. ٹھیک ہے. بلکہ ابھی ریسنٹلی تو جوڈیشری کا جو جوڈیشیل الاؤنس تھا جو کہ بند تھا، بند سے مراد فریز کیا ہوا تھا، وہ بھی ریوائیو ہو گیا، بلکہ پہلے سے بڑھا دیا. اچھا، اب ہم دیکھیں تو 3 ایریاز آپ نے بتائے کہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، پولیس اور جوڈیشری. ان سے ہٹ کے جو باقی لوگ ہیں ان کے الاؤنسز ان کو نہیں دیے جا رہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا لوگ پریشان ہیں. بات میں یہی کر رہا تھا، انی پئی ہے. کیوں انی؟ اس لیے پئی ہے کہ کوئی پالیسی نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے. میں آپ کے علم میں ہوگا کہ میں ڈائریکٹر جنرل کچی آبادیز بھی رہا ہوں اسی لاہور میں. کچی آبادیز بہت بڑا ایک ڈائریکٹوریٹ ہے پورے پنجاب میں. جہاں بھی کچی آبادیز ہیں، ہارون آباد میں، رحیم یار خان میں، سرگودا میں،
ان کچی آبادیز کا ایک ڈائریکٹوریٹ ہے جس کا سینئر افسر ڈی جی ہوتا ہے 20 گریڈ کا. تو میرے ساتھ چونکہ میں لاہور میں آفس ہے تو کبھی کبھار ان کا رابطہ بھی رہتا ہے ملازمین کا. ایک آفیسر مجھے بتا رہا تھا کہ سر ہمارا تو محکمہ ختم ہو گیا، برباد ہو گیا. میں نے کہا کیوں برباد کیوں، اللہ نہ کرے کیسے ہوا؟ کہتا جی ٹھپ ہو کے سارا کام پڑا ہوا ہے. میں نے کہا اس کی وجہ؟ کہنے لگے آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے ڈی جی کی پوسٹنگ کرتا ہے سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ، SNGD کرتا ہے. اب وہ افسر جو سیکٹریٹ میں لگا ہوا ہے جو تنخواہ کے ساتھ ایگزیکٹو الاؤنس 1.5 گنا لے رہا ہے، یعنی اگر تنخواہ 50,000 ہے تو اس کا اتنی جو ہے ایگزیکٹو الاؤنس ہے 1.5 گنا سے مراد ہے اگر لاکھ ہے تو 1.5 لاکھ اس کو ایگزیکٹو الاؤنس مل رہا ہے. ڈی جی کچی آبادی کی پوسٹ کو اگنور کر دیا گیا ہے، وہاں صرف وہ سادہ تنخواہ ہے جو اس کا سکیل ہے، اس میں ایگزیکٹو الاؤنس نہیں ہے. اب کوئی آفیسر جو 1.5 گنا تنخواہ کے علاوہ تنخواہ لے رہا ہے اس کو اگر کچی آبادیز میں لگائیں وہ تو فوت ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کو تو ایک مہینے کا 60-70 ہزار کم از کم نقصان ہے اس پوسٹ پہ آنے کا. کوئی آدمی ڈی جی کچی آبادی نہیں لگنا چاہتا کیونکہ اتنے ہزاروں کا وہ آتا بھی ہے اگر مجبوراً تو وہ بھاگم بھاگ لگا رہتا ہے کہ مجھے یہاں سے ٹرانسفر کر دیا جائے. اب ایک اور سنیں ان کے چھوٹے ملازمین کا سنیں کہ ایک ہے سیکٹریٹ الاؤنس. جو سیکٹریٹ میں چھوٹا ملازم لگا ہوا ہے اس کو بھی وہ مل رہا ہے 1.5 گنا سیکٹریٹ الاؤنس. اس تنخواہ کا 50% اگر نان گزٹڈ ہے نا تو اس کو تنخواہ اپنی بیسک اگر 1 لاکھ ہے تو 50,000 اس کو سیکٹریٹ الاؤنس ساتھ مل رہا ہے کیونکہ وہ سیکٹریٹ میں کام کر رہا ہے. باقی جو لاہور کے تمام ملازمین ہیں، لاہور میں جو سرکاری ملازمین کام کر رہے ہیں ان کو تو سیکٹریٹ الاؤنس نہیں مل رہا. نہیں مل رہا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ملازمین ہیں مثلا ڈی جی کچی آبادی کے ہیں، محکمہ تعلیم کے ملازم ہیں. اچھا محکمہ تعلیم بہت بڑا ادارہ ہے. اگر آپ دیکھیں ہیلتھ اور ایجوکیشن دیز آر ویری بگ ایریاز اور شاید سب سے بڑے بجٹ وہاں پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ نہیں ہے یہ. وہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے بتایا نا کچی آبادی ٹھپ ہو کے پڑا ہے. ایجوکیشن اور ہیلتھ میں بہتر پرفارمنس دینا ہماری پریورٹی نہیں ہے کہ ان کو انسینٹیوائز کیجیے. یہ الاؤنس دینے کی فلسفی کیا ہے مجھے سمجھائیں کہ وائی دے نیڈ ٹو بی پیڈ ایکسٹرا ایز کمپیئر ٹو دی ادر پیپل. وہ یہ ہے، اس کی فلسفی یہ ہے اولاً تو کوئی پالیسی ہے ہی نہیں نا. ٹھیک ہے. پالیسی تو یہ ہونی چاہیے تھی. آپ کو معلوم ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کا یہ بارہا کہا ہے پرائم منسٹر نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی کہ تنخواہیں اور پینشن گورنمنٹ کے ایکسچیکر پہ بہت بڑا برڈن ہے اور اس بوجھ کو اتارنا چاہیے. اب اتارا اس کو یوں جا رہا ہے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ، آپ حیران ہوں گے کہ یہ واحد رجیم ہے جس نے بجٹ میں بھی کسی کو ایک آنا انکریمنٹ یا تنخواہ نہیں بڑھائی. ایجوکیشن اور ہیلتھ میں تمام محکموں کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انہوں نے یہ تو اب الاؤنسز کے لیے کور کر رہے ہیں نا. اوکے. تنخواہیں تو وہی ہیں بیسک. کچھ یہ سارے محکمے جو ہیں سرکاری ملازمین اس بجٹ کے بعد جو پچھلا بجٹ تھا کسی کی بھی 10 روپے بھی تنخواہ نہیں بڑھی. ٹھیک ہے. بڑھوتری پینشنر کی بھی نہیں بڑھی. بلکہ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ میں تو حیران ہوتا ہوں، وہ ہمارے دوست پنجاب کے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں بڑے سینئر عہدوں پہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں تو کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں وزیر اعظم کی سوچ پہ کہ کیا انہیں معلوم نہیں کہ انفلیشن کتنی ہے اور اسپیشلی فوڈ کی سے متعلقہ چیزوں میں انفلیشن قیمتیں بہت بڑی ہیں. ٹھیک ہے. ہر آدمی کو معلوم ہے. اور انہوں نے کسی ملازم سرکاری اور پینشنر کی 10 روپے بھی انکریمنٹ تنخواہ نہیں بڑھائی. صرف جو تگڑے گروپ ہیں، میں نے جیسے بتایا نا کہ جو خود پالیسیز بناتے ہیں سیکٹریٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو تگڑے گروپ ہیں ان کی یہ جو خواہشات ہیں ان کی اجازت کہاں سے ملتی ہے؟ Who permit them to have these allowances actually? Where does it come from? یہ دیکھیں اس کو دینے والے ہیں فائنانس ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے. اپنے لوگ ہی ہیں. اپنے لوگ ہی ہیں. ٹھیک ہے. فائنانس ڈپارٹمنٹ یہاں کا صوبوں کا اور وفاق کا وہ یہ ساری چیزیں سینکشن کرتے ہیں. تو اناملی اور تفاوت اتنا ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ جو سیکٹریٹ الاؤنس دیا گیا ہے یہاں پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی تو وہ کتنا ہے. سیکٹریٹ الاؤنس ان لوگوں کو ملا ہے جو کہ نچلے درجے کے ہیں، 17 سے نیچے گریڈ کے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ملا.
وہ ان کی تنخواہ کا 0.5% تنخواہ اگر لاکھ ہے تو 50,000 ان کو علیحدہ مل رہا ہے سیکٹریٹ میں کام کرنے کا. اسی طرح خیبر پختونخوا پہ بھی مل رہا ہے جو وہاں سیکٹریٹ میں لوگ کام کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو اب ایک ٹیچر اگر لگا ہوا ہے, ایک لیکچرر لگا ہوا ہے, تو اس کا نہیں ہے, اس کو کچھ بھی نہیں بڑھا, اس کو کچھ نہیں بڑھا. کیوں؟ میں آپ سے یہ کویسچن تھا میرا کہ کیا ضرورت ہے ان کو یہ سیپریٹ الاؤنس دینے کی؟ میں نے کہا نا جی, بنیادی بات ہی یہی ہے کہ جو لوگ تکڑے ہیں, جیسے نیب نے ایف آئی اے کی بتاؤں نا, بتایا نا میں نے کہ ایف آئی اے کو کے ملازمین کو مختلف الاؤنسز کی شکل میں 1.5 گنا ان کی تنخواہ کا 1.5 گنا الاؤنسز کی شکل میں دیا جا رہا ہے. کہنے کو تو وہی ہے جی, بیسک پے وہی ہے, نہیں بڑھائی, ان کی بھی نہیں بڑھی, لیکن جتنی وہ تنخواہ لے رہے ہیں اتنے الاؤنسز وہ علیحدہ لے رہے ہیں. اچھا, ایک فلسفی یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس کام کرنے والے لوگ کام ہوں اور آپ نے کسی سے زیادہ کام لینا ہو تو اس کو آپ الاؤنس دیں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس کو پروفیشن بنانے کے لیے اور کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ آپ ان کو اچھی تنخواہیں دیں, جو ہماری جوڈیشری میں بھی ہوا, تاکہ یہ ڈیلیور کر سکے. ڈو یو تھنک کہ دے آر ڈیلیورنگ بیٹر, یا ان کے ایریاز میں کرپشن کم ہوئی ہے؟ لگتا تو نہیں. کرپشن کا تو سوال ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جو تگڑے ہیں, تگڑے سے مراد ہے جیسے ایف آئی اے ہے, اب وہ پرائم منسٹر کے نزدیک ہیں تقریباً, کیونکہ بہت کام وہ کر رہے ہیں بقول گورنمنٹ کے, تو ان کی تنخواہیں الاؤنسز کی شکل میں ان کو دے دیے گئے ہیں. اور اسی طرح جب بیوروکریسی خود بیٹھی ہے دفاتر میں, فائنانس ڈپارٹمنٹ وہی بیٹھے ہیں نا لوگ. آج اگر آپ ڈپٹی کمشنر سرگودا لگے ہوئے ہیں تو کل آپ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ایڈیشنل سیکرٹری یا ڈپٹی سیکرٹری لگے ہوئے ہیں. تو آپ لوگوں نے تو اپنا ایگزیکٹو الاؤنس بنا لیا. اب ایک لیکچرر لگا ہوا ہے بدو ملی میں یا قصور میں یا میاں والی میں, اس کے تو کوئی پرسان ہے, اس کو تو آپ کو شاید معلوم نہیں, سیکٹریٹ میں داخل ہی کوئی نہیں ہونے دیتا. یہ جو ڈسپیرٹی ہے اس کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتا؟ پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ مجھے ہر شخص کی انفارمیشن آئی بی سے ملتی رہتی ہے, میں بندے لگائے نہیں آئی بی دے پتہ لگ جائے. یہ اتنا امپورٹنٹ جو آپ نے جس طرح آپ نے بتایا کہ تفاوت ہے, اس کو ہائی لائٹ کرنے والا یا ان کو بتانے والا, یا اٹ فلیشز لائک اے سن, وائی کانٹ ہی سی اٹ؟ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. اس میں دو باتیں ہیں, اور ایک تفاوت کی بات میں کر کے آپ کی بات ایکسپلین کرتا ہوں کہ جو ایگزیکٹو الاؤنس جہاں رننگ بیسک پہ دیا جا رہا ہے, پنجاب میں رننگ بیسک ہوتی ہے جو آپ کئی سال کام کرنے کے بعد ڈرا کریں, اس کا 1.5 گنا وہ پنجاب میں مل رہا ہے. خیبر پختونخوا 7 والے صوبے میں انیشیل سکیل کا 150 گنا مل رہا ہے. ٹھیک ہے, جہاں رننگ پہ مل رہا ہے خیبر پختونخوا میں وہی ایگزیکٹو الاؤنس جو ہے وہ انیشیل بیسک سکیل پہ. کتنا فرق اس میں تفاوت پڑ جاتا ہے. اب آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے, کیا پرائم منسٹر کو کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے؟ میں نے دیکھا ہے, ویسے بتاؤں الماس صاحب, یہ دنیا بڑی ظالم ہے. اس پہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی غریب مسکین آدمی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہر آدمی اگنور کرتا ہے, چپ کر کے سہ جاتا ہے. لیکن تگڑا جو ہے نا وہ 1 منٹ میں بولتا ہے, اس کو خاموش کرنے کے لیے کوئی چیز دینی پڑتی ہے. اولاً تو بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہیں ان باتوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. پتہ نہیں چلتا یا وہ سمجھنا نہیں چاہتے؟ دو چیزیں نا, وہ جان کے میٹ لی آنکھیں. وہ جو ہے بڑی آپ نے باریک بات کی ہے, ٹھیک ہے, کہ آنکھ بھی میٹ لیتے ہیں تگڑے لوگوں کی طرف سے, ٹھیک ہے, لیکن بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں انہیں پتہ نہیں چلتا. ورنہ اتنی ڈسپیرٹی, جیسے میں نے کہا ہے کہ جہاں ان کی حکومت ہے خیبر پختونخوا, بات ٹھیک ہو گیا, میں سمجھ گیا. مجھے یہ بتائیں, جن لوگوں کو اگنور کیا گیا ہے, جہاں پہ جو ورکر ہیں, جو ایجوکیشن کی بات کی ہم نے, ہیلتھ کی بات کی, یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. جب تک انہوں نے ڈیلیور نہیں کرنا, گروپ تھے یہ, جیسے ڈاکٹر ہیں, یہ کوئی نالائق لوگ تو نہیں بنتے. انہوں نے جب تک ڈیلیور ان 2 ایریاز میں نہیں کرنا, عام عوام کی ویل بینگ نہیں ہو سکتی. یہ ڈیلیور کریں گے تو عام عوام کی ویل بینگ ہے. ان کی طرف سے کوئی آواز ریز نہیں ہوتی, وہ اپنے حق کے لیے نہیں بولتے, خاموش کیوں ہیں وہ؟ اب آپ دیکھیں نا, جس کو محکمہ تعلیم کہتے ہیں, میں نے محکمہ تعلیم میں بھی بڑا عرصہ سرو کیا ہے. اس کو وہاں کچھ لوگ مرلی ڈپارٹمنٹ بھی کہتے تھے. اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں نے کہا جی یہ مرلی ڈپارٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے کہ جی اگر وہ بانسری بجاتا تھا تو شہنشاہ کہا کرتا تھا کہ اس کو جو ہے نا, اس کا جو انسٹرومنٹ ہے اس کو موتیوں سے بھر دیں. تو مرلی میں کیا آتا تھا؟
ٹھیک ہے، تھوڑے سے موتی آنے تھے نا. تو اگر سزا کی ہوتی تھی تو مرلی بہت ظالم ہوتی تھی سزا کے طور پہ بھی. تو اس ڈپارٹمنٹ بیچارہ مسکین ڈپارٹمنٹ ہے. میں بتاؤں ایجوکیشن کا محکمہ تعلیم والے سوائے اب ٹیوشن پڑھاتے ہیں وہ اس سے پیسے بنا رہے ہیں, وہ بھی کچھ سبجیکٹ کچھ مضامین کے لوگ. ادروائز جو ہے نا یہ سارا محکمہ خاموشی سے ان کی کوئی سنوائی نہیں. مجھے یہ بتائیں, یہ پرکس اینڈ پریولیجز جو پریولیجڈ بیوروکریٹس ہیں ان کے لیے ہیں, یہ مجھے تو پتہ چلا ہے کہ ان کی زندگی کے بعد بھی کنٹینیو رہتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ بات سنیں میں حیران ہوا. آپ الماس صاحب آپ بڑے ماشاءاللہ باعلم آدمی ہیں. میں ایک کچھ روز پہلے پڑھ رہا تھا ایک نوٹیفیکیشن جس کے مطابق, اب آپ کو پھر آپ نے وہ بات ٹچ کر دی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو چیف سیکرٹریز, جو آدمی چیف سیکرٹری رہا ہے یا آئی جی پولیس رہا ہے, جب ان کی تنخواہ کے ساتھ ہر چیف سیکرٹری اپنی تنخواہ الاؤنسز کے علاوہ 4 لاکھ روپیہ مہینہ لیتا ہے سینئر اسپیشل الاؤنس. چیف سیکرٹری 4 لاکھ روپے مہینہ لیتا ہے اپنی تنخواہ اور الاؤنسز کے علاوہ, اور آئی جی 3.25 لاکھ لیتا ہے ہر مہینے. اب دونوں کا یہ ہے کہ اگر یہ دونوں ریٹائر ہو جائیں تو جب تک زندہ رہیں گے تو ایک ڈرائیور سرکار اس غریب عوام کے پیسے سے وہ ڈرائیور رکھیں گے. ڈرائیور کون سا خود بھرتی کریں گے جو ان کو اچھا لگے, اور پولیس کا ایک گارڈ بھی مرتے دم تک ان کے ساتھ ہوگا. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ان کا سارے ٹیلی فون, ایک سٹاف افسر, سب کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اب جب مر گیا ایک چیف سیکرٹری مر گیا ہے, ابھی میں 2 چیف سیکرٹریز جو مرحوم ہو گئے ہیں, اچھے انسان تھے, اللہ انہیں مغفرت کرے, ان کی بیگمات کے لیے بھی ڈرائیور کے لیے پیسے سینکشن کر دیے گئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ پریولیجز جو ہیں وہ کنٹینیو رہیں گے, وہ فوت ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پرائم منسٹر کو تو فائنانس والے بتا رہے ہیں کہ پینشن بڑا برڈن ہے. پینشن ہو جاتی ہے جب بندہ مر جاتا ہے ایک پینشنر, تو اس کی بیگم کو بھی پینشن ملنے لگ جاتی ہے. بلکہ یہاں تک ہے کہ اس کی کوئی بیٹی اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کی افسر کی بیگم کے مرنے کے بعد ان کی بیٹی جو ہے غیر شادی, اس کو بھی پینشن ملے. ٹھیک. تو یہ تو بڑا اس کو ایکسپلین کیا گیا پرائم منسٹر کو کہ یہ کتنا ظلم ہے. یہ ظلم نظر نہیں آتا کہ ایک چیف سیکرٹری اگر فوت ہو گئے ہیں, اب وہ غریب آدمی تو نہیں تھے نا, سب سے زیادہ تنخواہ وہی لے رہے تھے صوبے میں, ان کی بیگم کو بھی ڈرائیور یہ غریب لوگ دیں جن کو روٹی نہیں ملتی. ٹھیک. وہ بھی میں کہہ رہا ہوں آن ریکارڈ کہ ان کی بیگمات کو بھی ان کے مرنے کے بعد ڈرائیور کی تنخواہ مل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ صورت حال ہے. سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اناملیز ہمارا کلچر, ہماری گورنمنٹ کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے, لیکن یہ اتنا بڑا کبھی نہیں ہوا کہ جہاں پہ آپ کو اتنی بڑی تفاوت اور ڈفرینس نظر آنا شروع ہو جائے. یہ الاؤنسز کی کہانی بہت بڑی ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس اختیار ہے اور وہ اپنی جیبوں کو بھرتے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف پوری عوام ہے جو ہر روز سفر کر رہی ہے, اور وہ لوگ جو ڈلیور کر رہے ہیں گورنمنٹ میں رہتے ہوئے, ان بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں. یہ فیکٹس ہیں جو بتانے والے شاید نہ ہو, جس کو ہائی لائٹ کرنے والے شاید نہ ہوں, لیکن ہماری اپنی صفوں میں ایسے مرد مجاہد شاہ صاحب جیسے موجود ہیں جنہوں نے شاید اپنی جو گورنمنٹ کے باقی کولیگس ہیں وہ تو ناراض ہوں ان سے, لیکن حق بات ضرور کہہ دی. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی ڈائریکشن کس طرح سیدھی کرنی ہے. ایسی چیزیں پیراڈائم شفٹ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جب تک آپ اس کو کریکٹ نہیں کریں آپ بڑی کریکشن نہیں کر سکتے. تھینک یو.